JBK से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हमारा आज का प्रोग्राम कश्मीर के कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबात के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 18 सितंबर से ये इलेक्शंस शुरू होंगे, अक्टूबर की 1 तारीख तक चलेंगे और 3 मरहलों में होंगे। इसके नतीजे में 90 कानून साज मुंतखब होंगे। इस इंतखाब की ख़ास बात यह है कि 2019 में जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो ये पहली मर्तबा इंतखाबात हो रहे हैं। दीगर ये कि 2014 के बाद यानी 10 साल हो गए हैं ये इंतखाबात हो रहे हैं। हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या सोचकर ये इंतखाबात कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ नई दिल्ली से कॉरेस्पॉन्डेंट नायामा बासु हैं, जबकि श्रीनगर से हमें ज्वाइन किया है नूर अहमद बाबा ने, जो महक़िक़ भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इस मौजू पर हमें ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। हमने इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार की है। आप लोगों को ये रिपोर्ट सुनाते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों की हम राय लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा कि भारतीय पुलिस इस वक्त इंतखाबात की तैयारी में है। जम्मू और कश्मीर में कुछ वाक़यात भी हुए। गुज़श्ता रोज़ बताया जाता है कि 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए जंगजुओं के हाथों। कश्मीर तो बहुत अरसे से जंगजुओं की लड़ाई की ज़द में रहा है। हालांकि इस मर्तबा नरेंद्र मोदी का कहना था कि दहशतगर्दी में खातिर खा कमी आई है और बल्कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आते हैं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक जो हैं वो सीटें ले लेंगी और कश्मीर में जो हैं वो अपनी किसी हद तक जो है तसल्लुत जमा सकेंगी। इनकी सोच क्या है, ये 2019 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले की एक कड़ी है और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है और ग़ालिबन कश्मीरी तैयार नज़र आते हैं वोट देने के लिए, जो कि पहले वाज़े नहीं था। इस वक्त कोशिश हो रही है कि कांग्रेस और भी अपना तसल्लुत जमाए। इस हवाले से सबसे पहले हम नूर अहमद बाबा से शुरू करते हैं। नूर अहमद साहब, आप बताएं कि पिछले दिनों इंतखाबात भी हुए भारत में और ग़ालिबन कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें उठाईं, जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा, यानी मोदी सरकार किसी हद तक कमज़ोर हो गई। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की है और जिस तरह नज़र आता है कि जंगजूओं की भी जो हैं इस वक्त हमले वो भी घटे हैं, क्या तवक्को की जा रही है इन होने वाले इंतखाबात में? हमें इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का ये है, पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और 2019 में जैसे आपने फरमाया यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिसके अंदर कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन मिल रही थी। हालांकि वो खुद फरसुदा काफ़ी हद तक अंदर से खोखला हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ प्रोविजंस थे जो कश्मीरियों को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे थे एम्प्लॉयमेंट में, लैंड में, तो और एक गारंटी देती थी उनकी आइडेंटिटी की। तो उस हिसाब से आर्टिकल 370 बहुत अहम था हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए। और जो मोदी सरकार है, जिस आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 50 की दिहाई से ही, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन आया, इस प्रोविजन के मुखालिफ रहे हैं। तो पहली बार उनको मौका मिला तो और उन्होंने इस मौके को यूज करके इस प्रोविजन ही को हटा दिया।
اس کے وجہ سے نہ صرف کہ ہماری جو خصوصی پوزیشن اسٹیٹ کی تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ اسٹیٹ ہوڈ کو بھی ختم کیا گیا، اور جو ریاست تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ اب یہاں پہ 2 یونین ٹیریٹریز ہو گئی ہیں، اور یونین ٹیریٹری کا جو ابھی ایک یونین ٹیریٹری کی لیجسلیچر کا الیکشن ہو رہا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، وہ یونین ٹیریٹری بجائے خود اتنی پاور نہیں، وہاں اس یونین ٹیریٹری زیادہ سینٹر سے گورن ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں کی اسمبلی میں وہ پاور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں کچھ ایسے پروناؤنسمنٹ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں کے لیفٹنٹ گورنر ہیں جو ریپرزنٹیٹیو ہیں سینٹر کے، ان کو اور زیادہ پاور ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس حساب کے یہاں کی اسمبلی کو بہت زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن لوگ کیوں پھر نکل رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے، لوگوں کے یہاں کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بار کافی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، انتھوزیازم ہے۔ اس کے 2 وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ کی گورننس جو ہے وہ باہر والوں سے ہو رہی ہے، یا لوکل فیس کوئی نہیں ہے، بیوروکریسی میں نہیں ہے، اور بیوروکریسی میں ہائر پوزیشن پہ کوئی نہیں ہے، اور لیفٹنٹ گورنر بھی باہر کا ہے، ان کے پاس اختیار بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک لوگوں کو جو ڈیموکریسی میں موقع ملتا ہے ریلیٹ کرنے کا، بات کرنے کا، کبھی کبھی کوئی پرابلم ہو اس کے لوکل نمائندوں سے اس کا حل ڈھونڈنے میں، ایسا کوئی ابھی کوئی پروویژن نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ ڈے ٹو ڈے گورننس، لیکن اب کی بار جو اس اسمبلی کے اختیارات ہیں وہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے لیول کے ہیں۔ لوکل ڈیولپمنٹل ایشو شاید کچھ حد تک ان کے پاس رہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا میسج جو اس الیکشن میں جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ 19 کے بعد کافی جو لوکل پارٹیز تھی، پرٹیکولرلی نیشنل کانفرنس اور PDP، ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش، ان کو تقریباً ڈی لیجٹیمائز کرنے کی، ان کے خلاف کافی ایکشن بھی ہو گئی۔ ان کی لیڈرشپ کافی کچھ مہینوں تک جیلوں میں بند رہی، تو ان کو موقع تھا کہ ان کو دبایا جائے، ایک نئی لیڈرشپ، نئی پارٹی سازی ہو جائے کشمیر میں جو زیادہ فیوریبل ہو سینٹر کے۔ تو اس الیکشن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ جو 19 کے بعد جو چینجز آ گئی ان کو اپروو کرتے ہیں یا اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ یہ اس حیثیت سے اس الیکشن کا یہی زیادہ سوال میں بھی کرنا امپورٹنٹ چاہوں اس کی میسیجنگ ہے۔ جی میسج بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلے تو مودی کہیں گے کہ ہماری جمہوریت کامیاب رہی ہے۔ میں نے وہ بات نہیں کی، میں یہ بات کر رہا ہوں، ہاں وہ تو کہیں گے اپنی لیول پہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو میسج آئے گا کہ یہاں کے لوگ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان فورسز کو اپروو کیا جن کو سینٹر نے انڈرمائن کرنے کی کوشش، جو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے، تو اگر ان لوگوں کو، ان پارٹیوں کو ابھی ووٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو پالیسیز ابھی تک رہی ہیں 19 کے بعد ان کو اپروو نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی ڈس لائک ہے۔ لیکن اگر ایسی پارٹیوں کو ووٹ جاتا ہے جو انہوں نے اس چیز کو، ان چیزوں کو، ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپروو کر رہے ہیں۔ تو لیکن عام طور پر یہ اندازہ یہاں یہی ہے کہ ایسی پارٹیوں کو ووٹ جائے گا جو ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سے ایگزیکٹلی، میں بالکل سمجھ گئی آپ کی بات۔ 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا گیا اور کشمیر کا الحاق نئی دہلی کے ساتھ کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ کتنا غم و غصہ تھا، جس کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، لوگوں کی آواز بند کر دی، جس طرح کی جو جمہوری ان کے حق تھے وہ دبا دیے۔ اب یہ ایک واقعی ایک ٹیسٹ بننے جا رہا ہے 5 سال بعد کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو مودی سرکار نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نائمہ باسو، آپ بتائیں، آپ کشمیر بھی گئیں اور آپ نے جس طرح لوگوں سے باتیں کی، آپ کو عوامی رائے کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں
کشمیر میں. اوکے تھینک یو. ایک تو شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. میری ہندی تھوڑی سی وہ ہے, ویل اسپیک موسٹلی ان انگلش. جیسے آپ نے کہا, میں کشمیر گئی تھی مئی کے مہینے میں جب لوک سبھا پولز چل رہے تھے, اور تبھی ہم نے دیکھا, آئی ہیڈ کورڈ ایٹ دیٹ ٹائم. میں گئی تھی اننت ناگ, بارہ مولہ, سوپور, باقی سارا کریری, وہ سب جگہ میں نے کری ہوئی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پہلے بولا جاتا تھا کہ دیز آر موسٹلی ہبز آف ملیٹنسی, تو یہاں پہ تو ووٹنگ ہوگی نہیں, یہ بائیکاٹ کرتے تھے الیکشن. بٹ اس بار ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ینگ جو تھے, ینگ گرلز, ینگ بوائز, بہت بھر بھر کے آئے تھے ووٹ دینے میں. میں نے ان کے ساتھ بات کری تو بات پتہ یہ چلا کہ ایسا ہے نہیں کہ یس ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا, اوور آلموسٹ 52% ٹرن آؤٹ تھا, لیکن لوگوں میں غصہ بہت بھرا ہوا تھا. they were very clear that they wanted some kind of answer to the 370, Article 370. And the more important issue is 35A, جس کے بارے میں زیادہ اتنی بات ہوتی نہیں ہے, لیکن ایشو مینلی 35A کا ہے. اور ایشو ہے, آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے, ری آرگنائزیشن کریں گے, جو بھی آپ ورڈز یوز کر لیں, آپ الٹیمیٹلی وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں. ایک تو بات ہے سیکیورٹی کی, ٹھیک ہے, جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ دیر از اسٹل کراس بارڈر ٹیررزم, اس کے لیے سیکیورٹی رہنا ضروری ہے. اگر وہ ہے تو آپ اس کو نارمل اسٹیٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب یہ وہاں کے گراؤنڈ رپورٹ کی میں بات کر رہی ہوں. تو میں نے یہ رپورٹ لکھی تھی دیٹ کشمیر کو اگر آپ سوچ رہے ہیں نارمل ہے, تو کسی طریقے سے وہ نارمل سی ہے نہیں. لوگ جو ہے ابھی انتظار میں ہے کہ ہاں کانسٹیٹیوشنلی آپ نے اس کو لے لیا ہے, لیکن واٹ آفٹر دیٹ, جو چیزیں جیسے میرے پہلے سر نے بھی کہا, ہمارے پینلسٹ نے, کہ جو جاب کوالیفیکیشن میں, جابز میں, ایجوکیشن میں جو چیزیں پریویلیجز ملتی تھی وہ تو چلی گئی. اب اس کا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ ایک آلٹرنیٹیو آنی چاہیے جس کا اتنے سالوں سے کوئی ایڈریس نہیں ہوا ہے. مور دین دیٹ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, آپ عمر عبداللہ لے لے یا محبوبہ مفتی, موسٹلی آپ نے ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب جا کے آپ نے ان کو کیمپیننگ کرنی, میں نے دیکھا ہے, میں نے عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ میں نے خود کیمپیننگ کری تھی, ان کے ساتھ گئے تھے, ان کا انٹرویو کیا, ایون وتھ محبوبہ مفتی صاحب. بٹ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک جو کشمیر کی جو وائس ہے وہ سینٹر میں کون لائے گا, اس کے لیے وی نیڈ somebody, a local representative so to say. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو ووٹنگ ہونے والی ہے, is I think in this what needs to be seen کہ بی جے پی اپنے کتنے کینڈیڈیٹس کو کیسے پلے کراتی ہے, کیونکہ لوک سبھا میں تو ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کشمیر ویلی سے لڑا ہی نہیں. سو اگر آپ کہتے ہو یہ نارمل ہے, آپ کے خود کے کینڈیڈیٹس ہونے چاہیے تھے ویلی میں, جو تھے نہیں. ابھی ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں, there is this new kind of alternatives coming out. I'm just telling you from the perspective of a journalist. We know engineer رشید نے بہت اچھے سے پرفارمنس اس بار کری تھی, ابھی ان کو بیل بھی ملی ہوئی ہے. ان کی پارٹی نے الائنس کری ہے جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ جو انہوں نے الائنس کری ہے, جو اے آئی پی اور جماعت کا جو الائنس بنی ہے, it is going to be very strong. اینڈ ان کا جو میں نے دیکھا ہے, ان کا کیمپین کا مول یہ تھا کہ جو لوکل ایشوز ہے اس پہ کون بات کرے گا. میں کشمیر کے بعد میں لداخ بھی گئی تھی, لداخ میں بھی لوگ بہت غصے میں ہیں. مطلب دیکھا جائے تو لداخ نے سپورٹ کری تھی 370 ریووکیشن, اب وہ کہہ رہے کہ ہم تو بیک اسٹیپ فیل کر رہے ہیں. لداخ کے جو سب سے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں سونم وانگ چک, وہ بھی خود پد یاترا پہ نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو ان کو پرومس کی گئی تھی اسٹیٹ ہوڈ وہ کبھی ملی نہیں. اور سینسٹیو پلیسز لائک لے لداخ, جہاں پہ کلائمیٹ ایشوز, ایکولوجیکل ایشوز بہت ہیں, وہ سب آپ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں ٹو سیٹ اپ پاور پلانٹس اینڈ ہوٹلس. سو پورا ریجن جو ہے آپ نے بائیفرکیٹ کر دیا, آپ نے یونین ٹیریٹری کر دی, ٹھیک ہے, لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. آپ بول رہے ہیں ٹیررزم کم ہو گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی تو ٹیررزم جموں میں بہت بڑا ہوا ہے. ایوری سنگل ڈے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سولجرز مارے جا رہے ہیں, ٹیررسٹ مارے جا رہے ہیں, تو انکاؤنٹرز روز لگے ہوئے ہیں. سو نارمل سی تو چھوڑ دیجئے, دونوں پورے ریجن میں, دونوں یوٹیز میں بہت زیادہ غصہ بھرا پڑا ہے. کمنگ ٹو دس الیکشن دیٹ از گوئنگ ٹو کم اپ, یس اٹ ول بی اے ووٹ, لوگ
लोग क्या अल्टीमेटली 370 पे बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है 370 शायद वापस ना आए, बिकॉज हम बार बार ये गवर्नमेंट से सुनते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है, डॉक्टर जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 इज हिस्ट्री. अगर 370 हिस्ट्री है, देन व्हाट इज द फ्यूचर? आई थिंक ऑल दोज इश्यूज नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और सबसे बड़ी इशू जो है वो स्टेटहुड की, कि आप इनको स्टेटहुड कब वापस देंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा जुलाई में आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एकदम से एम्पावरमेंट कर दिया है, उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स आ गई हैं. तो अभी जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके पास फिर क्या पावर्स रहेंगी, एंड हाउ विल दैट प्ले आउट, वो कैसे अल्टीमेटली प्ले आउट होगा, ये सब देखना पड़ेगा हमें. हम इस वक्त पाकिस्तान से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के इंतखाबात को बहुत ही गहरी नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी तो भारत का मानना है कि भारत का हिस्सा है. गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी बेचैनी पाई गई थी पिछले दिनों, तो इसलिए कश्मीरी दोनों तरफ एक दूसरे की सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहे हैं. नूर अहमद साहब, आप बताइए, ख़त्े की सूरत हाल में जो तब्दीली आपने देखी, अमरीकी इनखला हो गया, अब आप महसूस करते हैं कि जिस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम दिया जाता था मोदी सरकार की तरफ से कि ये पाकिस्तान से आकर घुस बैठी है, जैसे कहते हैं, वो आकर मामलात को ख़राब कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी आपने देखी? नहीं, हाँ, कश्मीर में तो अभी तो मिलिटेंसी कश्मीर सूबे में मिलिटेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे लगता है जम्मू रीजन में जहाँ ट्रेडिशनली कम मिलिटेंसी हुआ करती थी, आजकल ज़्यादा हुई हो गई है. और काफ़ी स्पेशलाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं, हालांकि कम हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं. और जैसे अभी हमारे दूसरी फ्रेंड ने कहा कि वहाँ पर काफ़ी सोल्जर भी आए दिन फौत हो रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं. तो इस तरह के वाक़ात भी होते हैं. मिलिटेंसी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो गई. अभी भी हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मिलिटेंसी अभी पाकिस्तान से आ रही है. तो क्या हो रहा है, कैसे सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर पा रहे हैं, या लोकल हैं तो उनको ट्रेनिंग वहाँ से मिल रही है या यहाँ से ट्रेन हो रहे हैं, ये हमारे आम इंसानों के लिए कहना इसके बारे में बहुत मुश्किल है. नायामा, आप बताएं, जिस तरह से आप भी जानती हैं और आपने ज़िक्र भी किया, कश्मीरियों के पास जितनी नौकरियां हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है. यानी कि पूरे भारत में जो लोग इस वक्त रोज़गार से हैं वाबस्ता, उसके आधे भी नहीं हैं कश्मीरी. इस वक्त भारत सरकार और ख़ास तौर पे मोदी सरकार ने क्या ऑफ़र किया है लोगों को नौकरियों के हवाले से, जिससे उन्हें अट्रैक्ट किया जाए और उनके वोट्स हासिल किए जाएं? आप देखती हैं कि लोग बीजेपी की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा फील्ड रिसर्च जाता है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने करी थी, वहाँ पे ये है कि लोगों में अभी सबसे बड़ी डिमांड जो है, कि आपने कहा था 370 हटाने के बाद देयर विल बी इंडस्ट्रीज कमिंग इन, स्पेशली यूएई से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंडस्ट्रियल सेटअप होगा. वो सब हमने देखा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. डेवलपमेंट एज सच हुआ नहीं है. हाँ, आपने G20 के कुछ कुछ इवेंट्स भी वहाँ कर लिए. टूरिज्म हमें पता है कश्मीर में हमेशा हैज बीन इन द वैली, इफ आई कैन फोकस ऑन द वैली, हैज ऑलवेज बीन हाई. ऐसा नहीं है कि 370 के बाद ही ये इंक्रीज हुआ, ये हमेशा से इंक्रीज हुआ करता था. और इसमें अमरनाथ यात्रा का भी एक काफी सारा फिगर्स उसमें भी आती है. बट डिमांड जो है अभी वहाँ के यूथ का इज जॉब्स. ऑफ कोर्स जॉब्स की देखिए प्रॉब्लम पूरी इंडिया में अभी है. जॉबलेस ग्रोथ जिसे कही जा रही है, वो सबसे बड़ी कंसर्न है अभी इकोनॉमिक्स की, कि इंडिया में जॉब्स कैसे वापस लिया जाए. एंड ऑफ कोर्स प्लेसेस लाइक कश्मीर, जहाँ पे आपने प्रॉमिस करी थी कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, अभी पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग दैट. सो अकॉर्डिंगली आई थिंक पीपल वोट उस तरह से करेंगे. अब लोग बीजेपी को कितना वोट करेंगे कितना नहीं करेंगे ये तो अभी हम बता नहीं सकते. लेकिन जैसा मैंने कहा
کہ مجھے دکھتا ہے کافی پرومسنگ ایک جو آلٹرنیٹ آپ کا آ رہا ہے، ایک تھرڈ آپشن، ایک تھرڈ فرنٹ، اے آئی پی اور یہ سب نیو پارٹیز وچ از ہیونگ اے لاٹ آف اپیل، کیونکہ وہ لوکل ایشوز لے کے آ رہی ہیں، یوتھ کی بات کر رہے ہیں، تو تبھی ان کا آئی ایم شیور نمبرز ان کے بھی بہت زیادہ آئیں گے. بی جے پی کو اگر وہاں جیتنی ہے تو ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اسپیشلی ویلی میں. جموں تو ان کے لیے پھر بھی ایزی رہے گا. اور جہاں تک پرومس کی بات ہے، ابھی پرائم منسٹر مودی وہاں گئے تھے ڈوڈا، تو انہوں نے کافی ساری چیزیں پرومس کری ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سیکیورٹی کا کیا ماحول رہتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کیسے اس کے کرتے ہو. اینڈ دا فیکٹ دیٹ اگر بی جے پی کے نمبرز وہاں کم آئے، پھر وہاں پہ جو دوسری پارٹی جو بھی وننگ پارٹی ہوگی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کمپلیکس، اتنا آسان نہیں رہے گا. اینڈ آلسو یہ بھی چیز ہے کہ دوسرے الیکشنز بھی آ رہے امیڈیٹلی آفٹر کشمیر، دل بھی ہریانہ، سو گورنمنٹ کا فوکس اس میں بھی شفٹ ہو جائے گا. بٹ یہ ہے ہاؤ مچ پرومسز آپ رکھ پائیں گے. سب سے بڑی بات آپ اس میں انویسٹمنٹس لائیں گے تبھی جا کے جابز ہوگی، انڈسٹری آنی ہے. تو وہ سب چیزیں پرومسنگ جو ہے بی جے پی کو اپنا مینیفیسٹو کے انوسار کام کرنا پڑے گا ٹو فوکس آن ریئل اکنامک ڈیولپمنٹ. نور احمد صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایک الائنس ہے ان انتخابات میں، اور ان کا مقابلہ بی جے پی سے ہے. جو بھی 46 سیٹیں لے لیتا ہے وہ پھر اپنا وہاں چیف منسٹر اپوائنٹ کر سکتا ہے. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے اس وقت بیلنس آف پاور جو ہے وہ کس طرف نظر آتا ہے آپ کو؟ 10-15 روز پہلے ہمارا یہ اندازہ تھا کہ یہ الائنس جیت جائے گی، آرام سے جیت جائے گی. کون جیت جائے گا؟ ہاں، یہ اندازہ تھا 10-15 روز پہلے. لیکن اس کے بعد ایک نئے ایکٹرز، نئی پارٹیز یہاں مرج ہو گئی، اور انہوں نے اور ملٹیچیوڈ یہاں پہ ایک کیوٹک سچویشن یہ ہوگی کہ بہت سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں. جیسے ابھی نائمہ صاحب نے کہا دیا کہ یہاں جو ہے نا نئی پارٹی ایک وجود میں آ گئی انجینئر رشید کی، اور اس کا اتحاد ابھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا کیا فیکٹر بنتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے ایک خاص نمبر، ایک اچھا خاصا نمبر سیٹوں کا جیتنے میں. تو اس کی وجہ سے یہ بیلنس جو کیلکولیشن ہماری تھی وہ کسی حد تک ابھی انسرٹن ہو گئی ہے. ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی عام طور کا یہاں پر خیال یہی ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی چانسز بیٹر ہے. نیشنل کونسل کے کانفرنس اور کانگریس کی الائنس جو ہے اس کی چانسز اوور آل بیٹر ہیں. نائمہ، بالکل آخر میں یہ بتائیں کہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اب اچانک جو ہیں نئے ایکٹرز آ گئے ہیں میدان میں، اور کوئی ایسی تنظیمیں ہیں کشمیر ٹائیگرز، پیپلز اینٹی فیشسٹ فرنٹ، جو کہ کہا جاتا ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بیکڈ ہیں، کہ ان کی روپ میں آئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ آخری وقت میں الیکشنز کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے کوئی نئی قوتیں میدان میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک انٹیلیجنس کی ان پٹس کی بات ہے، اور جو ہم نیوز میں بھی ہمیں کافی سورسز سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ القاعدہ یا آپ لشکر طیبہ، JEM یہ لے لیجئے، وہ انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا ہے ٹینشن. اور ایسا نہیں کہ الیکشن کے لیے، یہ 2-3 سال سے چل ہی رہا تھا. جموں میں جیسا میں نے کہا فوکس ایک دم شفٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ سنا یہ جاتا ہے دیٹ دا فینسنگ آن دا بارڈر از موسٹلی ریور رائن، سو وہ فلڈز میں بہ گئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پیر پنجال میں یہ سننے کو آ رہا ہے کہ ٹنلز کھودے گئے ہیں جہاں پہ ٹیررسٹ لگاتار آنا جانا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آرمی نے بھی اپنا ایکشن کافی بڑھا دیا ہے. سو یہ سیکیورٹی کا چیلنج تو بہت رہے گا. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ ہم نے دیکھا ڈیورنگ لوک سبھا بھی، میں کافی انٹیریئرز اس میں گئی تھی، بارامولہ کے انسائڈ گئی تھی، اور جیسے میں نے کہا کریری اینڈ آل دیٹ، وہاں پہ میں نے دیکھا اتنا لوگ ڈرے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم تو ووٹ دیں گے، اور ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں دلی کو کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم خوش ہیں.
تو وہی وائس جو ہے سننی پڑے گی گورنمنٹ کو. یہ نہ کہ صرف یوتھ کی ہے, اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں, جو مڈل ایج کے لوگ ہیں, جو بھی ووٹ دینے آئے تھے, سبھی نے یہ کہا کہ ہم بھر بھر کے آ رہے ہیں اتنے سالوں بعد. کچھ لوگوں نے تو میرے ساتھ جنہوں نے بات کری, ایک بزرگ تھے, ان کے وہ اپنے وائف کے ساتھ آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہم 23 سال بعد ووٹ کرنے آ رہے ہیں, اسی لیے کیونکہ دلی کو پتا چلے کہ ہم خوش نہیں ہیں. اور جو 370 دھارا یا 335A ہے, اس کو آپ لوگ کیسے لاؤ گے؟ اگر اس کو نہیں واپس لاؤ گے تو آلٹرنیٹ. So counter terrorism, as I said, terrorism has the cross border terrorism still remains the biggest challenge. وہ رہے گا. But elections کے ٹائم میں there are reports that it might increase, so security forces پھر سے بڑھ جائیں گی. ہم نے دیکھا G20 کے ٹائم میں بھی کافی سارے فورسز ویلی میں ڈپلوائڈ کیے گئے تھے, جو واپس نہیں آئے, جو ڈپلوائڈ رہ گئے. وہاں پہ اگر آپ ویلی میں ابھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایوری کارنر میں آپ کو ایک آرمرڈ وہیکل اور آرمی مین اور وہ سب دکھیں گے. انفیکٹ لال چوک میں تو کسی سے میں نے بات کیا, وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے, میں نے کہا اتنے سارے آرمی کے لوگ, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ نہیں, وہ میڈراس سے آئے ہوئے تھے انڈیا کے, تو انہوں نے کہا ہم ویلی میں ابھی بڑا سیکیورڈ فیل کرتے ہیں. لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے آرمی کو پھیلا کے رکھو گے تو کیسے آپ اس کو نارمل کہہ سکتے ہو؟ تو یہ سب چیلنجز پہلے کی طرح کشمیر میں آج بھی ہے, اور یہ سب سیکیورٹی ایڈریس کرنی ہے. اور باقی رہا سوال ان ٹرمز آف چیلنجز, وہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں, بہت نیشنل کانفرنس اور PDP دونوں سے ہی, کیونکہ دونوں ان کو لگتا ہے کہ ان دونوں نے کسی نہ کسی طرح BJP کے ساتھ ایک نہ ایک کائنڈ آف کبھی نہ کبھی الائنس اور ایک انڈرسٹینڈنگ اپنا کیا تھا, دیٹ گیو BJP دا انٹری انٹو دا ویلی, سو ٹو سے. تو ان کو لگتا ہے کہ ایسا ایک پارٹی آنی چاہیے جو ایک دم سے کین اسٹینڈ اپ ان فرنٹ آف دا گورنمنٹ, اور جو ایک دم لوکل لوگوں کی دل کی بات رکھے, نہ کہ اپنی پار کے بارے میں سوچے, اینڈ الٹیمیٹلی ایک ڈیل کر لے BJP کے ساتھ. تو یہ بھی ایک میں نے اپنے سٹوریز میں بھی یہ لکھی ہے, یہ لوگوں میں ایک فیلنگ ہے. سو یہ سب لے کے اس بار کی elections are going to be, I think, very interesting to see ultimately لوگ بولتے کیا ہے, and that should be taken maybe not the final answer of the people, but of course election کے بعد ایسا نہیں کہ سب کچھ اسٹیبلائز ہو جائے گا. الیکشن کے بعد رادر آئی تھنک چیلنجز اور بڑھ جائیں گی, کیونکہ آپ کو اسٹیٹ ہوڈ تو واپس کرنا ہے, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ ڈیمانڈ. اور بالکل آخر میں نور احمد صاحب, کیونکہ کچھ باتیں جو ہیں نیامہ نے کہیں جن کا میں آپ سے جواب چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ پروپیگنڈا سے ہٹ کر, یعنی کہ بھارت کی جو ریاست کا پروپیگنڈا اور پاکستان کی ریاست کا پروپیگنڈا, اسے ہٹ کر آپ کا جو ایک بالکل ایماندار تجزیہ کیا ہے؟ کیا کشمیری اب صرف کشمیریوں کے لیے جو ہیں کچھ بہتری چاہتے ہیں, یا وہ پھر ایک طرف یا دوسرے طرف کے الحاق کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنا تحفظ چاہتی ہے, اپنی تشخص کا تحفظ چاہتی ہیں, اپنے لیے کچھ گارنٹی چاہتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور اپنی جو ہماری ترقیاں جو ہمارا ایک خطرے بنے ہیں, بڑے ہیں شناخت کے, ہمارے آئیڈینٹی کے 19 کے بعد, ان کا تحفظ بھی چاہتے ہیں. کشمیر کا ایک انٹرنل ایک نیشنلسٹک پرسپیکٹو ہے, جس کی وجہ سے شیخ عبداللہ نے ایک آٹونومس اور فری انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا خواب دیکھا تھا. اس کے بعد کیونکہ حالات ایسے بنے, انڈیپینڈنس پاسبل نہیں رہی, تو آٹونومی کا ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آٹونومس اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کی تھی. تو یہ پرسپیکٹو ابھی کشمیریوں کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں بھی رہیں, جیسے بھی رہیں, لیکن ان کی شناخت محفوظ رہے. یہ ہمارا ایک یہاں کے کشمیر لوگوں کا یہ ابھی بھی آ رہا ہے کہ آرٹیکل 35A جو بیسیکلی آرٹیکل 370 کا ہی ایک اٹ واز پروڈکٹ آف دیٹ. تو اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایک تحفظ کا احساس تھا, وہ ہٹ گیا ہے. اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کچھ آلٹرنیٹیو ہو جائے امیڈیٹلی, تاکہ ہماری جو شناخت ہے, جس پر جو خطرے ہیں کہ اس کا جو اسٹیٹ کا کیریکٹر رہا ہے, وہ محفوظ رہے.
بالکل ٹھیک ہے. اور ہاں یہی چاہتے ہیں لوگ، یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیری جہاں بھی ہیں اس پر ان میں رابطے بنے اور سب کا امپاورمنٹ ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی گفتگو رہی آپ دونوں سے. ہمارے ساتھی نور احمد بابا محقق ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھی نیامہ باسو جو کہ سینئر صحافی ہیں اور کشمیر کا بھی دورہ کر چکی ہیں. تھینک یو سو مچ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ.